अला नबीना व अलैहिस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आपने अल्लाह पाक की तरफ आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए, अल्लाह पाक ने वही भेजी, ए मूसा करीब एक पहाड़ है, वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा, वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता, आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा? आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर कैसी गए तो उस शख्स ने अभी आपको पहचानता भी नहीं था, आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए। उस शख्स ने फौरन बादल को हुक्म दिया, है बादल नीचे आओ। बादल नीचे आया और आपने फरमाया उस बादल को, उस शख्स ने हुक्म दिया कि इनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, हजरत मूसा उस बादल पर सवार हुए और हजरत मूसा हैरान हुए और जनाब वो सफर कंप्लीट हो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बंदा कौन है जिसकी दुआ से बादल नीचे आया, बादल ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। सुनिए, अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ए मूसा ये अपनी माँ का फरमाबरदार है, इसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब आखिरी वक्त आया ना तो इसकी माँ ने इसको दुआ दी थी, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो। अल्लाह फरमाता है मूसा मैं इससे राजी हो गया है। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं इससे राजी हूँ। अब अगर ये बंदा दुआ करे कि या अल्लाह सुर्ख पहाड़ को सिया कर दे या सिया को सुर्ख बना दे, ऐ मूसा मैं अब इसकी ये दुआ भी कबूल कर लूंगा। माँ राजी थी ना, रब भी राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया फिर तुम्हारे काम सीधे हो जाने। जिसको देखो कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, हर तरफ दौड़े हो दुआएं करवाने। अरे माँ घर में बैठी है, उसकी दुआ ले लो ना। वालिद घर में है, जाओ ना उसके पास, पैर दबाइए उनकी खिदमत कीजिए, माफी पहले तो मांगिए उनसे। कितनी बुलंद आवाज में बातें की हैं, कितना छाड़ा है अपने माँ बाप को, कितना बुरा भला कहते हो। दोस्तों के लिए टाइम है, वालिद के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम सवाब का अंबार है तुम्हारे घर में। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो बेटा जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने पूछा, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार दिन में देख ले। अरे माँ बाप तो घर में है ना, जितनी बार चाहे देखें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनके मनपसंद कभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिलकर 11-11, 10-10 बच्चे संभाल लेते हैं, 11 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभालेगा। खुदा के वास्ते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। मुस्तफा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिन पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है। पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, अक्लें हैरान हो जाती हैं। दुनिया में वो कौन सी खुराक है जो लोग बड़ा रगबत के साथ पसंद करते हैं? तो अगर आप गौर करेंगे ना, तो जो फ्रूट है, फल जो है वो सारी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, लजीज भी होते हैं। और कभी कभी यकीन करें, दुनिया का जब फल खाते हैं तो ख्याल आता है कि जब दुनिया में ऐसे फल हैं तो जन्नत के फल कैसे होंगे। अल्लाह हमें जन्नत के फलों से भी महरूम ना फरमाए। अब मैं आपको एक जन्नत के फल की बात करता हूँ और बात बताता हूँ, और वो बात मैं नहीं बताता, उसकी ज़बानी बताता हूँ जिसको मेरे आका ने शेर खुदा कहा है, जिसे नबी पाक ने बू तुराब का लकब दिया है। कोई और नहीं, मौलाए कायनात
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل، اب ذرا اور کیجئے گا، دنیا کے پھلوں کو ذرا امیجنیشن میں اپنے خیالات میں لائیے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کے پھلوں کی مثال دی. فرماتے سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا. کیا الفاظ ہیں! سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے بھی زیادہ نرم، فرماتے شہد سے میٹھا، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. یقین کریں تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے. کیسا پھل ہوگا! اچھا یہ پھل کس درخت پر لگے گا؟ فرماتے ہیں جو درخت ہے، اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. ایسا درخت اور ایسا پھل جنت میرے رب کی ہے نا. اب کس کو ملے گا یہ پھل؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اللہ اکبر! دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا، پھر جنت کا پھل کھائیں گے. تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا. تو اے جڑا والا میں رہنے والے عاشقان رسول، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں. ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ادھر بھی کامیابی مل جانی ہے. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. آج جب سے یہ موبائل فون اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، اب ہمارے کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں. بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ سب اپنے آپ سے پوچھیں، صرف اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کتنی بار نبی پاک کو یاد کیا، آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا. زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی، فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں. مجھے بتائیے اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے. ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی، مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے. کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میں نے پڑھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا، ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار، آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے، دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں، کیسے نمازی ہیں، چہرہ کتنا نورانی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور ذرا مولوی صاحب ہیں. آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا، مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا چھپ چھپ کر کیا ہوگا وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا. سارے لوگ سنیں گے. یہاں والد نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، تمہیں 2-3 لوگوں کی شرم ہے، وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا، رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو. اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں. یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے، ڈر لوگوں سے رہے. خطا کس کی کر رہے؟ اللہ کی کر رہے، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے. میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہ دیکھ رہا ہے.
اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا؟ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے جس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے، ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریق تو لقب ہوا، کہا اس کا نام ایاز ہے۔ فرمایا ایاز کو لے کر، اب ایاز کو لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ ہے مجھے وہ سناؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا، میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا، میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا، میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے، میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا جس کو کہتا ہے نا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو آئے تھپڑ مار کے گرا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق بھی نہیں، غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں بہت طاقتور ہے، مظلوم بڑا پاورفل ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، سنو میں آپ کو حدیث پاک سنا، کتنی طاقت ہے، کیسا کنیکشن ہے اس کا، تمہارا دنیا کے وزیر سے، دنیا کے وڈیرے سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا، اس لیے روب ہے، اچھا بدماشوں سے تعلق ہے،
گینگ والوں سے تعلق ہے، تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں، اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں، کر لو سارے تعلق استعمال۔ آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، عزت بھی بڑی ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہو اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں، صحت بھی خراب ہو گئی، کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا، خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہیں کسی کا حق تو نہیں مار دیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ یاد رکھنا اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ آپ دیکھو نا 10 بچے تھے، سب چلے گئے دنیا سے، اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا، کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، تڑپ کر دعا مانگی۔ زندگی میں کام ایسے کرو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں، میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی، بڑی تکلیف دینے والا تھا، چلا گیا دنیا سے۔ زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے۔ پھر رب نے بدلہ لینا ہے، جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے ترنگ خان ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے، محل سے روڈ پر آ جاتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے مال پر، اپنے تعلقات پر، اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بربادی مقدر بنی۔ ایک شخص کسی بازار میں مچھلی بیچتا تھا اور اس کا ایک روزانہ مچھیرا تھا۔ ایک حکومت کا عہدے دار اس بازار میں سروے کے لیے گیا، جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑی فریش مچھلی ہے، اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا ذرا۔ اس مچھیرے سے وہ مچھلی لے لی اور جب مچھلی لی نا تو وہ مچھلی پھڑک رہی تھی، بہت فریش ہے۔ اس نے کہا صاحب یہ 500 روپے کی ہے۔ کہتا کبھی ہم نے پیسے دیے، ہم سے پیسے مانگتے؟ مچھلی لے کر گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ مچھیرا چیختا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے، بچوں کا روزگار ہے، میں آج روٹی کیا لے کے جاؤں گا گھر پر۔ اس نے پھر کر دیکھا نہیں، وہ افسر چلا گیا۔ مچھیرا روتا رہ گیا۔ وہ افسر جب گھر کی طرف وہ مچھلی پکڑ کے لا رہا تھا تو مچھلی بہت تیزی سے ہل رہی تھی، ہلتے ہلتے اس نے انگوٹھے کو کاٹ لی۔ نارمل سی بات تھی، مچھلی کبھی کبھی ایسا کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ گھر پہ آیا، بیوی کو کہا دیکھو کیسی فریش مچھلی لایا، حرام کی تھی نا، فریش ضرور تھی، نظر میں بھی بڑی اچھی تھی، قیمتی تھی، مگر حرام کی تھی، کسی کا حق مار کر لایا تھا، کہا اس کو پکاؤ۔ بیوی نے چولہا جلایا، پکانا شروع کیا۔ جو افسر تھا وہ جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو پورا انگوٹھا لال ہو چکا تھا، سوج گیا تھا۔ کھانا بعد میں کھاتا ہوں، دوست ہے میرا ڈاکٹر، اس کو دکھا کے آیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہوا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی انجیکشن دو، کوئی ٹیبلٹ دو۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ انجیکشن ٹیبلٹ کا معاملہ نہیں، یہ تو تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے، ابھی فیصلہ کرو، میں تمہارا دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، دیر کرو گے تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا، یہ انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے؟ نہیں ابھی فیصلہ کرو۔ ڈاکٹر بڑا قابل تھا، دوست بھی تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تو کاٹ دیں۔ انگوٹھا کٹوایا، آنکھوں میں آنسو، گھر واپس آیا، بیوی کو بتایا دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا۔ کہ اچھا اب کا کھانا نہیں کھانا، تکلیف بہت ہے، میں سو رہا ہوں۔ لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آنکھوں، اب یہ پورا ہاتھ لال ہونا شروع، پورے ہاتھ میں درد ہے، پورے ہاتھ میں تکلیف۔
پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو؟ انگوٹھا کاٹ دیا ہاتھ، پھر تکلیف میں؟ کہتا ہے میرا فارمولا فیل ہو گیا، تمہارے پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا، جلدی ڈیسائیڈ کرو، جلدی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے بازو میں زہر پھیل جائے، یہ پنجہ کٹوا لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، بہت درد ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہی کاٹ دو، پنجہ کٹوایا، گھر آیا، بہت غم زدہ، بہت غمگین، لیٹا، رات دیر سے پھر آنکھ کھل گئی، اب پورے بازو میں تکلیف، پورا ہاتھ سوجنے لگ گیا، چیخیں نکل رہی۔ اس افسر کا ایک دوست بھی تھا جو یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ دوست کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آج کچھ نیا کام کیا ہے تم نے؟ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو ان یوزول ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ سوچنے لگا، کہتا ہاں یار آج میں نے مچھیرے کی مچھلی چھین لی تھی، وہ روتا رہ گیا، میں مچھلی لے کر آ گیا، اور اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا سارے کام چھوڑو، جلدی چلو اس مچھیرے کے پاس، اس سے معافی مانگو، ورنہ ایک ایک کر کے تیرے جسم کے سارے حصے کٹ جائیں گے۔ رات دیر سے وہ گاؤں میں پہنچے، مچھیرے کا گھر تلاش کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا گھر تلاش کیا، وہ مچھیرا باہر آنکھیں ملتا ہوا نکلا کہ اس وقت رات کون آیا ہے؟ دیکھا وہی افسر کھڑا ہے، ایک اور نوجوان بھی ہے۔ جیسی مچھیرا باہر آیا وہ افسر قدموں میں گر گیا، کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، ہاں بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کی۔ وہ نوجوان کہتے ایک بات تو بتاؤ، تم نے کیا کیا تھا جب یہ تمہاری مچھلی چھین کر گیا؟ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، جب یہ مچھلی چھین کر گیا نا میں بہت غمگین تھا، مجھے پتا تھا پورے دن کی روزی لے گیا میری، میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں بگاڑ نہیں سکا مالک اس کا، اب میرا بدلہ تو لے دے رہا ہے، اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ، اب تو نے اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا ہے، اے میرے پیچھے سے خدا را یہ مت سمجھو کہ میں طاقتور ہوں، یہ مت سمجھو کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون، حامان، نمرود بڑے بڑے آئے جو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے بن گئے، مگر کسی کو مچھر سے ہلاک کیا، کسی کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کو میرے رب نے نیل میں غرق کر دیا۔ کبھی اپنے آپ کو مت سمجھنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، زمین کے ساتھ لگے رہو، عاجزی انکساری کا پیکر رہو، اگر اللہ بلندی دے اور جھک جاؤ۔ جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، ادھر پھل لگتے اور ہم سر اٹھا لیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح پیسے کس نے دیے؟ ہم تو مالدار نہیں تھے، اللہ نے مالدار بنایا جس کو بنایا، عزت اللہ نے دی، شہرت رب نے دی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم شکر بڑھاتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے، مگر ہم بندوں پر ظلم کرنے لگ گئے۔ اے ظلم کرنے والوں، اے مال دبانے والوں، اے قرضے نہ لوٹانے والوں، اے زمین پر قبضہ کرنے والوں، اے بچیوں کا حق دبا لینے والوں، اے ورثے کا مال دبانے والوں، سنو تم کو جو کرنا ہے کر لو، مگر جس دن رب نے بدلہ لینا ہے، جس دن رب کا قہر آنا ہے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، اور اگر دنیا میں نہ بھی بگڑا تمہارا کچھ تو قیامت کا دن تو ہے نا، اس دن تو حساب ہوگا نا، اس دن تو انصاف ہوگا نا۔ اور سنو وہاں کا انصاف کیا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس نے کسی کے 3 پیسے، میں 3,000 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 3 لاکھ روپوں کی بات نہیں کر رہا، میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لیے، کل بروز قیامت اس کو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائے ہے، 700 مقبول با جماعت نمازیں 3 پیسے، ادھر تو لاکھوں روپے ہڑپ کیے ہوئے کاروباری لوگ ہیں نا، بل آیا ان کے پاس کسی بیچارے کپڑے والے کا یا جو بھی آپ کا سپلائر ہے، 40,222 روپے بنے، کہتے 222 نہیں دوں بھائی 40,000، اس طرح پیسے نہیں اڑا سکتے آپ اوپر کے، اس کی اجازت ہے، وہ دل سے اجازت دے رہا ہے، مجبور ہے بیچارہ، کہتا نہیں دیتے تو چلے آپ کی مرضی۔ اگر کوئی ڈسکاؤنٹ چاہیے تو راضی خوشی سے ڈسکاؤنٹ ہوگا، جبرن نہیں ہوگا۔ ٹھیلے پہ جاتے ہیں فروٹ والے کے، چنے والے کے ٹھیلے پہ گئے، اس سے باتیں کرتے کرتے فروٹ لا کے کھا لیا، یہ اجازت نہیں ہے، دن کا بھی کسی کا بغیر اجازت آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ غور کر لیجئے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، توبہ کر لو، آج لوگوں کا حق لوٹا دو،
نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر بھئی یہی سوال آپ سے کر لوں کہ بتاؤ کون مفلس ہے تو آپ بھی وہی جواب دیں گے جو نارملی جو صحابہ کرام نے اس زمانے میں جواب دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقہ بھی ہوگا۔ اے نمازیوں سنو، اے حاجیوں سنو، اے صدقہ دینے والوں سنو، آقا فرماتے ہیں نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا۔ وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ۔ آج تمہارے سے کوئی نہیں بگاڑ سکتا نا، اس دن تو رب ان کے ساتھ ہوگا نا، کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس نے وہ ہمارا اوپر ظلم کیا ہے، ہمیں ذلیل کیا، ہمیں گالیاں دی، ہمیں لوگوں کے سامنے اس نے ذلیل کیا، ہمارے پیسے دبا لیے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس دن چیک بک تو ہوگی نہیں کہ یا اللہ وہ پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ رکھ کے آیا ہوں، اے اللہ تو ان کو دے دے۔ اس دن اکاؤنٹ نہیں چلے گا، اس دن اکاؤنٹ چلے گا نیکیوں اور گناہوں کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ایک ایک حق مانگنے والے کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں اتنے لوگ ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقدار باقی بچ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو گئی، بینک کرپٹ کرتے نا لوگ، کہتے پیسے نہیں ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو، ادھر یہ نہیں ہوگا، نیکیاں ختم۔ اب فرمایا ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، اب حق لینے والے گناہ ڈال کے جائیں گے اپنے، اور پھر یہ وہ بد نصیب ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آیا مگر اب اسے جہنم میں ڈالا جا رہا۔ یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں بہت اچھی بات ہے، مگر ظلم نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا، لوگوں کے دل نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے۔ ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا، ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے، اور بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا، آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا۔ سسٹم بنایا نا، اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے، لنچ میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں۔ کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی، انوالو کیا آپ نے، پلان کیا، اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں، میں روز درود پڑھوں، کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، تھوڑے ہی تو دن رہ گئے لائف کے، اگر یہ پڑھ کر نہ گیا، یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں۔ تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے، یاد رکھیں، کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا تسبیح بھی ایک نہ لیں، آپ تسبیح لیں 3-4، ایک رکھیں اپنی گاڑی میں، ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جہاں بیڈ لیٹتے نا اپنے ساتھ ادھر، ایک رکھیں اپنی آفس کے ٹیبل پر۔ یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے، ذکر باقی ہے۔ جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں، 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں، 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ 5 منٹ میں بھر لیں گی، 10 منٹ میں آ جائے مسئلہ نہیں، میرے 100 درود ہو جائیں گے۔ آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا، آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا، آپ کو پتہ اس نے انتظار کرایا، میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرا فارمولا، اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں، میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی۔ میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر۔ اچھا پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں، تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے۔ جب بھی واک کرے نا، جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا، آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے، آپ تسبیح ضرور لیں، کھڑے ہو جائیں، میری تسبیح کا ہے، تسبیح لا کے دو۔ آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں، آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے۔ آپ اس پہ اور بھی وظائف شامل کر لیں، کلمہ پاک کی تسبیح پڑھوں گا، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا، استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے، میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا۔ آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں، اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا، جس کو کہتے ہیں رچ کے، اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے۔
کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن. آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا, اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان, اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی. کہیں گے یار مولانا صاحب اتنے ساری باتیں باقی ہیں, پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے, ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے. بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار کسی راستے سے گزرے, واپس آئے, پھر اس روڈ سے گزرے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا, مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں, جس راستے سے گزروں, اس راستے کو, اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اپنے زمانے کے ولی ہیں, اولیاء کے سردار ہیں, کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس. ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے, زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ مونچھیں بنوانے, تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, آپ ذکر روک دیں, میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی, آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. فرماتے تم اپنا کام کرو, میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا.